मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदा को शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अभी मैं यीशु के बारे में और क्लैरिटी आप सबके सामने पेश करूंगी। क्या आप एक्साइटेड हैं? अब इन 6 मंथ्स में जो मेरा टारगेट है वो ऑनलाइन बाइबल स्कूल के जो टाइज हैं उनको जोड़ना है और उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि जब हम ऑनलाइन बाइबल स्कूल देख रहे हैं तो ऑनलाइन बाइबल स्कूल हमारा मेन पर्पस है कि हमारे बच्चे रोज क्लास। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ निकालें जेनेसिस चैप्टर 41। मैक्सिमम चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि किस तरह खुदा यूसुफ को, एक कैदी को, इतना सरफराज कर देता है कि मुल्क मिस्र का हाकिम भी उससे मशवरा ले रहा है। ऐसे ही खुदा यूसुफ को कैसे कामयाब करता है कि मुल्क मिस्र का हाकिम भी उससे मशवरा लेने लग जाता है। हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा एक्सक्यूज के लेवल पर लिव कर रहे हैं। अगर हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि किसी ने हमें कामयाब करना था और उसने हमें कामयाब नहीं किया या उस शख्स ने हमारा काम खराब कर दिया, हम क्या करते हैं? मैक्सिमम लोगों पर ब्लेम करें कि हमारी नाकामी के पीछे फलाने का हाथ है और हमारी रुकावट फलाना बना, उसने हमें कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अपने खुदा के साथ रिलेशनशिप को वैल्यू देंगे और उसको ऊपर रखेंगे तो आपको खुदा ऊपर रखेगा। मैंने क्या बोला? अगर आप खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को ऊपर रखेंगे तो खुदा आपको ऊपर रखेगा। मैं अपने बारे में सोच रही थी कि जब मैं खुदा मसीह में आई तो ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है जो खुदा ने मुझे एक लीडर चुना, और ये खुदा ही था जिसने मुझे लीडर चुना। अगर खुदा ना होता तो मैं कभी भी लीडर ना होती। लेकिन खुदा ने मुझे ही लीडर क्यों चुना? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि खुदा ने मुझे लीडर इसलिए चुना क्योंकि मैंने खुदा को अपना लीडर चुन लिया। मैंने क्या कहा? खुदा ने मुझे लीडर क्यों चुना? क्योंकि मैंने खुदा को अपना लीडर चुन लिया। अभी आप में से जितने हैं, जब आप मुझसे बात करते हैं तो मैं हमेशा आपको खुदा की तरफ वापस रिकमेंड करती हूँ। अगर मैं खुदा में ना होती तो खुदा मुझे कभी भी आप लोगों का चरवाहा चुनता। खुदा उन लोगों को टॉप पे रखता है जो खुदा को अपनी जिंदगी में टॉप पे रखते हैं। खुदा किन लोगों को टॉप पे रखते हैं? जो अपनी जिंदगी में खुदा को टॉप पे रखते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा को टॉप प्लेस नहीं दे रहे, खुदा आप पर कैसे ट्रस्ट करके आपको उस जगह पर खड़ा कर दे या उस जगह पर सरफराज कर दे जो जगह आप जहां पर जाकर, जिस पोजीशन में जाकर आपने खुदा को इज्जत और जलाल देना ही नहीं, आपने खुदा को क्रेडिट देना ही नहीं, आपने लोगों को बताना ही नहीं कि खुदा ने आपको इस पोजीशन पर खड़ा किया है। मेरे अजीजों, मैंने कहा यूसुफ से हम सीख रहे हैं कि हमारा पुअर एटीट्यूड हमारी प्रमोशन को रोक सकता है। अगर इस वक्त आपकी जिंदगी में कोई शख्स, कोई जॉब, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई टेलीविजन प्रोग्राम, कोई खौफ, कोई फिक्र खुदा से ज्यादा बड़ी जगह ले चुकी है तो आप एक खतरनाक पोजीशन पर हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आपने उस शख्स को, उस जॉब को, उस अपॉर्चुनिटी को अपना खुदा बना लिया है। यूसुफ के ऊपर इतनी मुश्किलें आई, मेरे ख्याल से आप में से किसी के ऊपर इतनी मुश्किलें आई। यूसुफ कैद में डाला गया, और आजकल की जो कैद होती है, पाकिस्तान की कैद को तो छोड़ो, बाहर की उनकी कैद की बात कर लेते हैं, बड़ी फैंसी किस्म की कैद होती है। अब तो कैदियों को टेलीविजन भी दिखाया जाता है और काफी फैसिलिटीज फिर भी दी जाती है। कैदियों से घर वाले आके मिल भी सकते हैं, हफ्तावार उनको राशन भी दे सकते हैं और ये सब कुछ। लेकिन पहले कैदियों को ये फैसिलिटी नहीं दी जाती थी और उनको इस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता था। तो कैदी क्या करते थे? कैदी उस टाइम ऑफ कोर्स टॉर्चर और ट्रॉमा और ट्रबल को फेस करते थे। लेकिन उस तमाम टॉर्चर और ट्रबल और ट्रॉमा को ये पढ़ने की हद तक बहुत इजी लग रहा है जी। यूसुफ जी कैद में गया और उसके बाद निकल गया। हमने पढ़ा, हमने एक दिन लगा के यूसुफ के 4 चैप्टर पढ़ लिए, 5 चैप्टर पढ़ लिए और बात खत्म हो गई। नहीं, उस शख्स से पूछे जो इतना अरसा उस अजियत में रहा, जहां पर वो अपने बाप का लाडला है, उसके सामने रोटी ला के रखी जाती होगी, उसको नौकर सर्व करते होंगे, लेकिन अब वो खुद नौकर बन के सर्विसेज दे रहा था। ये उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि वो अपने घर में ये सब कुछ पहले भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन वो एक रॉयल फैमिली से आ रहा था, वो एक अच्छी फैमिली से आ रहा था।
जहाँ पर उसका बाप उससे बेहद मोहब्बत करता था। रिपीट इसलिए सारा कुछ कर रही हूँ ताकि आप में से अगर किसी को यूसुफ की स्टोरी भूल गई है तो आपको दोबारा याद आ जाए कि एक रॉयल फैमिली से आने वाला बच्चा जिसके बहन भाई उसे हसद करते हैं और उसके भाई उसको मरवा देना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमें अपने सामने झुकाना चाहता है, जबकि वो उनके सामने सिर्फ अपना ख्वाब पेश करता है। कि अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि एक बड़ी बहन ने छोटी बहन को छुरियों से वार कर करके कत्ल कर दिया क्योंकि सिर्फ बर्तन धोने पर इशू बढ़ चुका था। इस जमाने में जहाँ नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जो लव है या किसी को पेशेंस के साथ देखना है वो खत्म हो चुका है। अगर आप में से कोई खुदा के लव को मिसयूज करेगा और गलत जगह पर इस्तेमाल करेगा, मैं ये नहीं कह रही अब आप जाएं जी उन लोगों को मोहब्बत बांटना शुरू कर दें जो खुदा ने आपको कहा नहीं। खुदा की मोहब्बत और आपकी अपनी फ्लैश वाली मोहब्बत जिसमें आपका अपना लस्ट शामिल है उसमें फर्क है। खुदा की मोहब्बत और आपकी लस्ट से भरी हुई मोहब्बत में फर्क शामिल है। खुदा देख रहा है कि कौन मसीह की मोहब्बत में कर रहा है और खुदा ये भी देख रहा है कि कौन सिर्फ अपनी फीलिंग्स के तहत मोहब्बत कर रहा है। आगे चलते यूसुफ के साथ बहुत कुछ हुआ, हर तरह का बुरा सलूक हुआ, लेकिन यूसुफ ने अपने एंगर को लूज नहीं किया। पूरे मुल्क मिस्र में यूसुफ ने अपने भाइयों को बदनाम नहीं किया। उसने ये नहीं कहा मेरे भाइयों ने मेरे साथ ये किया, मेरे भाइयों ने मेरे साथ वो किया, मेरे भाइयों ने मेरे साथ ये किया। नहीं, यूसुफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यूसुफ क्या करता रहा? बर्दाश्त करता रहा क्योंकि उसका तवक्कुल खुदा पर था। 13 साल पहले जो उसने विजन देखे थे उन विजन्स ने उसको कैसे इतना कायम और साबित रखा, ये आज आपको सोचने की जरूरत है। और उसने कोई कंप्लेन नहीं किया। और जब आपको अगर याद हो, अच्छे से अगर आपको याद हो, तो जब मैंने इस टीचिंग को स्टार्ट किया था तो मैंने शुरू ही वहां से किया था कि जो इसराइल कौम थी उनमें से बहुत सारे खुदा से दूर इसलिए हो गए थे क्योंकि वो कंप्लेनर्स थे, वो ग्रम्बल करते थे, वो शिकायतें लगाते थे, वो अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए हर दूसरे पर इल्जाम लगाते थे और वो हमेशा कहते थे कि सिर्फ हम ही ठीक है, बाकी सब गलत है। मैंने क्या कहा? आप हमेशा ठीक नहीं हो सकते, आप गलत भी हो सकते हैं और अपने आप को गलत मानना अच्छी बात है। अपनी गलती को एडमिट करना, क्योंकि इस तरह आपको प्रमोशन के चांसेस बढ़ते हैं और इस तरह खुदा को आप काम करने भी देते हैं। मेरे साथ आ जाए जेनेसिस चैप्टर 41 और उसकी वर्स नंबर 46 पे आ जाए जल्दी से। और यहाँ पर यूसुफ की उम्र बताई जा रही है और मैं कैसे इतनी कंफर्मेशन से कह रही हूँ कि यूसुफ 13 बरस से घर से दूर है और 13 बरस पहले जो उसको विजन आए हैं वो 13 बरस बाद पूरे हो रहे हैं। ये बात मैं इतनी अश्योरेंस से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि 17 साल पहले यूसुफ को उसके भाई एक कुएं में फेंकवा देते हैं और फिर इस्माइलियों के हाथ बिकवा देते हैं। अब यहाँ पर लिखा है और यूसुफ 30 बरस का था जब वो मिस्र के बादशाह फराउन के सामने गया। कितने बरस का था? 30 बरस का था। 30 इयर्स का है। नो मैटर आपकी क्या एज है, नो मैटर आपके साथ कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है, लोग आपको कहेंगे कि ये विजन कभी आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। आपको पता है गिनती उसके 13 बाप में क्या लिखा है? गिनती उसके 13 बाप में सबसे बड़ी गलती इसराइलियों की क्या थी? उन्होंने कहा कि अब बल्कि मेरे साथ निकालें, इसको पढ़ने से पहले हम गिनती 13 बाप में आते हैं ताकि आप सबका फेथ इंकरेज हो। मेरे साथ जरा आए गिनती उसका 13 बाप। और यहाँ पे लिखा है कि मूसा वो जासूस भेजता है और जब वो जासूस रवाना होते हैं और उसके बाद जब वापस आते हैं 40 दिन के बाद, तो वो क्या करते हैं? वो मुल्क के कनान का हाल डिस्क्राइब कर रहे हैं। और जब वो हाल डिस्क्राइब करे 25 आयत से मैं पढ़ी तो वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। गौर से सुनिएगा, स्पीड मेरी स्लो है ताकि आप सबको अच्छे से हर एक बात समझ आ जाए। कहता है और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे और वो चले और मूसा और हारून और बनी इस्राइल की सारी जमात के पास दश्ते फारान की कादिस में आए और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है और ये वहां का फल है, लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोर आवर हैं और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं
اور ہم بنی اناق کو بھی وہاں دیکھا۔ اس ملک کے جنوبی حصہ میں تو امالیکی آباد ہے، اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور سمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنانی بسے ہوئے ہیں۔ تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں۔ اب جو کالب کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس قابل ہیں، لیکن باقی لوگ اب کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں؟ کبھی کبھی شیطان آپ کو ویک نہیں سمجھ ہوتا۔ اگر شیطان آپ کو ویک سمجھے تو وہ کبھی آپ پر اٹیک کرنے نہ آئے۔ اگر آپ کے پاس کچھ قیمتی نہ ہو تو وہ آپ کو ویلیو بھی نہ دے، لیکن وہ آپ کو تنگ کرنے اس لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ قیمتی ہے، آپ کے پاس کچھ پریشیس ہے، آپ کے پاس کرائسٹ ہے، آپ کے پاس کالنگ ہے، آپ کے پاس ویژن ہے۔ کتنے لوگوں کے معجزے آج آپ کے اندر ہیں۔ آپ کا سیریس ایٹیٹیوڈ فار دی کنگڈم، آپ کی سرنڈرنگ ایٹیٹیوڈ فار دی کنگڈم نہ جانے کتنی جانوں کو خدا کی بادشاہت میں لے کر آنے والا بنے گا۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ مے بی یو آر مور فن لونگ، آپ کو فن زیادہ کرنا پسند ہے اور آپ کو سیریس لسنر بننا پسند نہیں۔ مے بی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو زندگی سموتھ چل رہی ہے کیونکہ ابھی مجھے بلز نہیں پے کرنے پڑتے، ابھی مجھے کھانے کے لیے بھی مل رہا ہے، ابھی میرے لیے یہ بھی ہو رہا ہے، ابھی کون سی میں نے شادی کرنی ہے اور اپنے بچے پالنے، تو جتنی لائف ابھی میں چل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں یا انجوائے کر سکتا ہوں میں کروں گا۔ نو، آپ اپنے ہر ایکٹ کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اور کالب کہہ رہا ہے کہ تم جلدی جاؤ اور اس کے اوپر حملہ کرو اور اس کو اوورٹیک کر لو کیونکہ ہم اس قابل ہیں۔ لیکن باقی جو 11 اسرائیلی وہاں پر گئے، یشوع بھی کالب کے ساتھ ہے، لیکن جو باقی 10 گئے ہیں وہ باقی 10 کیا بول رہے ہیں؟ لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں۔ باقی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا نہیں ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان پر حملہ کریں۔ بہت ضروری بات، آپ اپنے آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو خدا کے ویژن میں دیکھ رہے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو جو نیچرل آپ کی ریئلٹی ہے اس میں دیکھ رہے ہیں؟ کس کس کو سمجھ آئیے؟ آپ اپنے آپ کو جو خدا نے آپ کو ویژن دیا ہے اس کے مطابق دیکھ رہے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو جو لوگ آپ کی آئیڈینٹی، جو جاب آپ کی آئیڈینٹی، جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں آج تم نے کمے ہو، تم کسی قابل نہیں ہو، تم نے پڑھائی نہیں کی، تم اس قابل نہیں، تم اس قابل نہیں ہو، اس کے مطابق اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم آپ کو کامیاب کر سکتی ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ وہ اس نے کلام میں صاف لکھا، کہتا ہے ترقی نہ تو مشرق سے ہے نہ تو مغرب سے ہے، بلکہ ترقی خداوند کی طرف سے ہے۔ خدا نے جب کوئی بادشاہ چوز کیا اپنے لیے، خدا نے جب اپنے لیے آنریبل نبی چوز کیے، جب خدا نے کوئی اپنے لیے لوگ مقرر کیے تو وہ تمام لوگ تھے جو ڈیپ ڈاؤن اپنے دل میں خدا کی بات کو اور خدا کی آواز کو عزت دیتے۔ آپ اپنی 25,000 کی یا 30,000 کی نوکری میں پھنسے رہیں گے اگر آپ خدا کو آنر نہیں کر رہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، میں بہت سارے لوگوں سے بات چیت کر رہی تھی، نہ جانے آپ کیسے اپنے مصنوعی ٹیمپرری فیلنگز کی وجہ سے خدا کی بادشاہت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ شیطان آج آپ کو ڈبل مائنڈڈ رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے تھرو جو کالنگ اور خدا کے اسائنمنٹ اور خدا کی مرضی اور خدا کی جو مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے وہ زمین پر بھی آپ کے وسیلہ سے پوری ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ یہی سمجھیں کہ آپ کو اپنے لیے کچھ کرنا ہے، آپ کو اپنے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف اس کے رائٹ پلان کو پرسو کرنا ہے۔ جتنے خدا کے پرسوئرز ہیں وہی سکسیسفل ہوں گے خدا کی طرف سے، جو خدا کو اپنے پورے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی آپ میں بھی کسی کے ساتھ ہو، جیسے لوط کس کے ساتھ تھا؟ لوط تھا ابراہیم کے ساتھ، اور جب لوط ابراہیم کے ساتھ ہے تو لوط سمجھ رہا ہے کہ میں ترقی یافتہ ہو جاؤں گا اور میں ہمیشہ اسی طرح کامیاب رہوں گا، لیکن لوط کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ایسوسیشن کی برکت پہ چل رہا ہے۔ لیکن the moment
وہ ابراہیم سے جدا ہوتا ہے، وہ دنیا کے خیال رکھنا شروع کرتا ہے، وہ خدا کی بات کو لیس آنر کرنا شروع کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی کہانی کا اختتام کتنا برا ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ شاید ٹیمپرری لوت بھی سکسیسفل ہو رہا تھا، وقتی طور پر لوت اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس کو اپنے لیے ایک علیحدہ پلیس ڈیسائیڈ کرنی پڑی۔ جب اس نے پلیس ڈیسائیڈ کر لی تو اس کا دل مٹیریل پہ لگ گیا تھا، اس کو لگا کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو گیا، وہ اپنے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اب اس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے زیادہ ٹیمپٹیشن کب آتی ہے؟ جب آپ سکسیسفل بن جاتے ہیں۔ زیادہ خدا کی بات سننا کب مشکل ہوتا ہے؟ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ غریب ہوتے ہیں، آپ کے پاس خدا کی آواز سننے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو اپنی محفلوں میں کوئی بٹھانا پسند نہیں کرتا، آپ کے ساتھ کوئی کھانا پسند نہیں کرتا، آپ سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ کسی مقام پر، جب آپ کسی رتبے پہ پہنچ جاتے ہیں، اس ٹائم خدا کی بات کو سننا اور ٹہر جانا اور خدا سے پوچھ کر چلنا، یہی آپ کے ریئل کریکٹر کو شو کرتا ہے۔ دکھ، تکلیف اور پریشانی میں تو بہت سارے لوگ خدا کو سنتے، سارے سنتے ہیں، بہت سارے کیا سارے سنیں گے۔ جب جب تک میری زندگی بڑی رنگین چل رہی تھی، میں زندگی کو انجوائے کر رہی تھی، میں کرتی رہی، لیکن جب شیطان نے آ کے مجھ پر ہر طرح کا اٹیک کر دیا، تب سے میں نے سوچا کہ اب میں نے صرف خدا کی بات سنی۔ پھر میں کسی انسان کی بات نہیں سنتی، صرف خدا کی بات سنتی تھی۔ تک آپ سکسیسفل ہو رہے ہیں، آپ خدا کی بات کو آنر نہیں کریں۔ لیکن افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے تھوڑی سی ترقی دیکھ کر، ان کو اگر اچھی جاب مل گئی، انہوں نے خدا کی بات کو آنر کرنا بند کر دیا۔ افسوس ان لوگوں، میں آپ کو سچ بتانا چاہتی ہوں، جنہوں نے اپنے خدا کی بات کو آنر کرنا بند کر دیا، جو کمپرومائزنگ سٹیٹ میں چلے گئے، جو ان تمام لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے جو پہلے ہمارے زندہ خدا کو نہیں مانتے۔ اور یہاں پر لکھا ہے تب جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کو جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے، ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں بنی اناک کو بھی ہم نے دیکھا، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی نگاہ میں کیا تھے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی نگاہ میں کیا تھے۔ آمین۔ میرا پوائنٹ سمجھ آیا؟ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ ان کو ٹڈے دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے، ان کو ٹڈے مینس گراس ہاپرز، وہ لوگ ان کو گراس ہاپرز دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے۔ مسئلہ یہ آپ اپنے آپ کو کیا امیجن کرتے ہیں۔ آج اگر آپ خدا کے بیسٹ سے لیس میں سیٹل کریں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے نہیں ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کوئی پرفیکٹ پلان رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہی سوچا ہوا ہے کہ آپ نے سیکنڈ ہینڈ لیول کی زندگی گزارنی ہے تو آپ سیکنڈ ہینڈ لیول کے لوگوں میں بھی لیو کریں گے، سیکنڈ ہینڈ لیول کے لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے اور انہی کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، کیونکہ آپ کی مینٹیلٹی سیکنڈ ہینڈ لوگوں والی ہے۔ میں سارا دن اکیلے گزارنا پسند کرتی ہوں بجائے کہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ گزاروں جو میری پکچر کو خراب کرے، جو مجھے پورٹریٹ کرے کمی کو، جو خدا کا کلام ہے آپ کو تبدیل کرے۔ اور خدا نے مجھے اور بہت ساری کوالٹیز بتائی ہیں جو میں اپنے اندر ڈیولپ کروں گی اور آپ کو بھی سکھاؤں گی، تاکہ آپ اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو چھوٹا اور کم تر سمجھنے کے بجائے آپ خدا کے پرفیکٹ پلان کو دیکھنا شروع کریں، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ وہ کہتا ہے دوڑ میں ایسے دوڑو کہ جیتو، ایسے نہ دوڑو کہ ہار جاؤ۔ سنیے گا آگے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، کالب کہہ رہا آؤ ہم اس قابل ہیں ہم ان پر اوور کم کر لیں، لیکن باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی نگاہ میں ٹڈے تھے اور ان کی نگاہ میں بھی۔ اب لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں،
لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا. وہ چیز آپ کی ڈیسٹینی چینج نہیں کر سکتی, وہ چیز آپ کا فیوچر چینج نہیں کر سکتی. لیکن ایک چیز ہے جو آپ کو چینج کر سکتی ہے, آپ اپنی نظر میں اپنے آپ کو کیا دیکھتے ہیں. کیا آپ اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا خدا یسوع مسیح ہے ویسا میں ہوں اس زمین پر؟ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ہیو مائنڈ آف کرائسٹ؟ انایا کے بھائی لابن نے اتنی اچھی گواہی دی, اس نے بولا پھر مجھے پتا چلا کہ آئی ہیو مائنڈ آف کرائسٹ, تو میرے گریڈز امپروو ہونے لگ گئے. کیا آپ اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالوں گا میں باعث برکت ہوں گا؟ کیا آپ اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ میں above ہوں and not beneath؟ کیا آپ اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ میں I am the righteousness of God in Christ Jesus؟ اگر آپ اپنے آپ کو ابھی بھی ایک غریب, گناہگار اور غلط کاموں میں پڑا ہوا انسان دیکھ رہے ہیں تو کیسے آپ کی دل کی تصویر چینج ہوگی؟ اور جو کچھ آپ کے اندر تبدیل ہوتا ہے وہی کچھ آپ کے باہر تبدیل ہوتا ہے. میرے عزیزوں, اگر آپ کے دل میں کچھ تبدیل نہیں ہوا تو آپ کے باہر بھی کچھ تبدیل نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. کبھی کبھی ہم کسی شخص کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد ہم اس کو پسند کرنا بند کر دیتے. ہم کہتے ہیں وہ ہمارے دل سے اتر گیا یا اتر گئی, یا وہ فیملی ہمارے دل سے اتر گئی. اور کیا ہوتا ہے, جن کو ہم پہلے جا کے جفیاں بھی لگا رہے ہوتے ہیں, ان کو کھانے بھی سرو کرتے, بعد میں شاید ہم ان کو اپنے کمرے سے نکل کر ہیلو کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اچھا, کیا ہوتا ہے افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کو جا کے ہیلو کیوں نہیں کر رہے اب؟ کیونکہ وہ ہمارے کس سے اتر گئے؟ ہمارے دل سے اتر گئے. ہمارا جو دل میں ان کا مقام تھا جب وہ ختم ہو گیا تو ہمارا فزیکل ایکشن جو تھا ان کو لے کے وہ بھی تبدیل ہو گیا. آپ اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو آج کیا دیکھ رہے ہیں؟ یوسف اپنے آپ کو وہ ویژن میں دیکھتا رہا, تبھی وہ ثابت قدم کھڑا رہا. اگر وہ اپنے آپ کو ایک قیدی دیکھتا تو وہ کبھی قید سے باہر نہ آتا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ ہی قیدی رہا تھا. اگر وہ اپنے آپ کو ایک نوکر دیکھتا تو وہ نوکر ہی رہ جاتا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو دیکھ رہا کہتا ہے جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں تو ویسا ہی ہے. اور یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں یوسف کے اوپر, تو سمجھ آ گئی مسئلہ کیا تھا اسرائیلیوں کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی نگاہ میں بھی ٹڈے اور اپنی نگاہ میں بھی گراس ہاپرز ہیں. آپ اپنے آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو sons and daughters of God دیکھ رہے ہیں؟ آپ میں سے جتنوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا, اب آپ ایک نئے مخلوق ہیں. اور یہ باتیں کہانیاں نہیں ہیں, یہ پاور آف امیجنیشن ہے, یہ لفظ نہیں ہے, یہ محض لفظ نہیں ہے, یہ خدا کی باتیں ہیں. مجھے پتا ہے اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا اور اپنے مائنڈ کو چینج کرنا آسان بات نہیں ہے, اس کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس چیز کو ڈینائی کرنا جو دیکھ رہے ہو, اور اس چیز کو دیکھنا جو آپ کو خدا نے ویژن دی ہے. آج ہم KCPH کی 2nd اینیورسری کبھی بھی نہ منا سکتے اگر میں اپنے آپ کو اپنے دل میں خدا کے ویژن کو پورا کرتے ہوئے نہ دیکھ رہی ہوتی. آپ کو پتا ہے جس دن سے میں نے KCPH کے بارے میں سوچنا شروع کیا, یا جس دن سے میں نے پریچنگ سٹارٹ کی, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. کوئی بتا دیں مجھے, جو میرے کلوزسٹ لوگ تھے, کلوزسٹ ان سینس جو مجھ سے ڈیلی بیسس پہ بات چیت رکھتے ہیں, فیلوشپ رکھتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک بتا دے کہ KCPH کو سٹارٹ کرنے کے بعد میں نے کبھی یہ سوچا کہ میں اس طرح کرتی ہوں کہ میں پارٹ ٹائم کوئی جاب سٹارٹ کر دیتی ہوں, میں ایسا کرتی ہوں کہ مجھے کوئی سکل سیکھ لینا چاہیے, میں اس طرح کرتی ہوں کہ مجھے اپنے لیے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کیا میں نے کبھی اپنے منہ سے یہ جملہ نکالا؟ میں کہتی ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ میں ایک بہت اس سے بھی بڑا کام کروں. میں اپنی نگاہ میں خدا کے ویژن کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں. تو میری مثال سے سیکھیں. ابھی 2 سال ہوئے, لیکن یہ 2 سال آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب جب مجھے کوئی بکے ریپرزینٹ کرتا ہے یا مجھے عزت دیتا ہے یا مجھے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے بہت عام بات ہے. 2 سال نہیں, اس سے پہلے خدا کی اوبیڈینس انوالو ہے. اس سے پہلے وہ 2019 کی تمام آوازیں انوالو ہیں جنہوں نے مجھے 1000 بار کہا تو ایک نکمی شخص ہے, تیرا کچھ نہیں بنے گا, تو اپنا وقت ضائع کر رہی ہے, یہ روز دوپہر کو کلاس لینے میں تو اپنا وقت برباد کر رہی ہے, تو لوگوں کو فون پہ جو کلام سکھا رہی ہے اس سے کچھ نہیں تجھے ملنا, اور میں کچھ لینے کے لیے تو نہیں کر رہی. میں تو خدا کی آواز کو سن رہی تھی کہ خداوند تو کیا چاہتا ہے, خداوند تو مجھے بتا میں نے کیا کرا.
اور یہ بات سچ ہے. وہ کہتا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو اور یہ چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. اور کیا آپ سب کو پتا ہے میرے پاس کیا نہیں ہے, اور جو چیزیں اس وقت نہیں ہے میں اصل میں ان کی مینٹیننس نہیں کر سکتی, اس لیے میں ان کو رکھتی نہیں. میں کہتی خدا اگر مجھے چیزیں دے رہی تو ان کے لیے ان کو مینٹین کرنے کے لیے پھر لوگ بھی دینا. میرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے, اور لیکن یہ نہیں کہ میں اس سے خوش ہوگی, ابھی کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں. جیسے جیسے ہمارے پلانز بڑھیں گے خدا میں اور دیتا جائے, خدا مجھے اور سرفراز کرتا جائے. یہاں پر یوسف کہتا ہے, اور یوسف کتنے برس کا تھا؟ 30 برس کا تھا جب وہ اس کے حضور میں آیا. اور کہتا ہے اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فراؤن کے سامنے گیا, اور اس نے فراؤن کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا, اور ارزانی کے 7 برسوں میں افراد سے فصل ہوئی. جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی ہوا, بہت ساری فصل ہوئی, اور وہ لگاتار 7 برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا, اور شہر کی چاروں اطراف کی خورش وہ اسی شہر میں رکھتا گیا. اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا, یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے حساب تھا. کیا یوسف بچپن سے یہ کام کر رہا تھا؟ بتائیں مجھے. یوسف یہ کام کر نہیں رہا تھا, لیکن جس کام کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے آپ کو انسان سے سیکھنا نہیں پڑے گا, خدا آپ کو خود وہ کام سکھا دے گا. ہاللیلویا. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, جس کام کے لیے آپ کو خدا نے بلایا وہ آپ کو کسی سے سیکھنا نہیں پڑے گا. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, میں نے لیڈرشپ کے جس سکلز یا جتنی بھی تک میں نے لیڈرشپ میں نے کسی سے سیکھی تو نہیں ہے, بس میں نے ایک بات سیکھی, جس کا جتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ اتنا کامیاب ہو رہا. اور آپ کی جو کامیابی کی ڈگری ہے, یعنی کہ ڈگریز ہے نا, یعنی کہ 1% آپ کا فیتھ ہے, 1 ڈگری ہے, 90 ڈگری آپ کا خدا کے ساتھ چل رہا ہے ریلیشن شپ, 100 ڈگری چل رہا ہے, 360 ڈگریز ریلیشن شپ ہے. what kind of relationship are you in؟ تو جس کا جتنا خدا کے ساتھ انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے وہ اس قدر کامیاب ہے. لوگوں کے ساتھ اپنی انٹیمیسی بڑھانے کے بجائے خدا کے ساتھ بڑھانا شروع کریں. توبہ کریں, اگر کسی غلط کام میں آپ انوالو ہو گئے تھے تو توبہ کریں, چھوڑیں اس کو, خدا کی ول کو سننا شروع کریں, خدا کا بیسٹ پلان. مجھے پتا ہے لونلینس ایک ایسی فیلنگ ہے کو بار بار یا اپنے آپ کو لو فیل کرنا یا اپنے آپ کو ڈی گریڈڈ فیل کرنا, ڈی ویلیو فیل کرنا آپ کو بار بار پرانی چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے ویژن کو مت بھولیں جو خدا نے آپ سے بات کی. میں نے کسی کو اپنی زندگی سے نکالنا تھا, یہ میری گواہی ہے, میں نے کسی شخص کو اپنی زندگی سے نکالنا تھا 2019 میں, اور میرے لیے نکالنا بہت مشکل تھا کیونکہ میں بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ تھی اس پرسن سے. اور جب میں نے نکالنا تھا تو میں نے کیا کیا, میں نے سب سے پہلے ایک کاغذ لیا اور میں نے اس کاغذ پہ لکھا کہ آخر میں اس کو اپنی زندگی سے نکالنا کیوں چاہتی, وجہ کیا ہے. میں نے وہ وجہ لکھی, میں نے بولا خداوند تو بتا کہ میں اس کو اپنی زندگی سے کیوں نکالنا چاہتا ہوں, صحیح وجہ بتا. خدا نے کچھ کلام میں سے مجھے وجوہات بتائی کہ یہ شخص کیوں نہیں ٹھیک اور اس شخص کے آپ کی زندگی میں ہونے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. خیر میں نے وہ وجوہات لکھی, میں نے پیپر پہ لکھی. اب جب میرا دل کرتا تھا کہ میں اس شخص سے جاؤں اور اس سے بات کروں یا اس کے ساتھ کوئی تعلقات رکھوں, میں کیا کرتی تھی, میں وہ کاغذ کھولتی تھی اور اپنے سامنے رکھتی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی تبدیل ہو گئی ہے تو میرا واپس جانا بنتا ہے اور بات کرنا بنتا ہے. لیکن اگر کوئی وجہ تبدیل نہیں ہوئی تو میں پھر واپس کیوں جا رہی ہوں. اس کا یقیناً یہ مطلب ہے کہ ابھی بھی یہ صرف میرے جذبات ہیں اور پلان آف گاڈ ہی نہیں ہے. کس کو میری یہ مثال سمجھ آئی ہے؟ جب میں وہ کاغذ کھولتی تھی اور میں دیکھتی تھی, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, میں کاغذ کو کھولتی تھی اور میں دیکھتی تھی کیا ان میں سے کوئی چیز تبدیل ہوئی ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے تو میں واپس اس شخص کے پاس کیوں جا رہی ہوں. وہ شخص بالکل برا شخص تھا, پرفیکٹ شخص, اس زمین کے لحاظ سے وہ ایک پرفیکٹ شخص تھا. لیکن مسئلہ کیا تھا, میں ایک فضل کی پیروکار, وہ شخص شریعت کے کلام کا پیروکار. تو میں نے کیا سوچا, میں نے کہا کیا اس نے فضل کا کلام سننا شروع کر دیا, شریعت والے ذہن کو چھوڑ دیا. اور 1 سال although
کہ جب آپ کسی کے ساتھ جذبات کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، جب کوئی پرسن کے اندر کوئی غلط کام بھی نہ ہو، جب پرسن ویسے بھی گڈ لکنگ ہو اور پرسن کے اندر ہر ایک چیز موجود ہو جو ایک عام زندگی میں کسی کو بھی امپریس کر سکتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ تب آپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہوگا. یا تو نا کوئی انسان جو چل فنگا سا ہو، نشے کرتا ہو اور غلط کاموں میں انوالو ہو، تو پھر تو چھوڑنا آسان ہوتا ہے. لیکن ایک شخص جو اس زمین کے لحاظ سے پرفیکٹ ہو تو پھر چھوڑنا مشکل ہے کہ نہیں؟ یس، چھوڑنا مشکل ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس شخص کو چھوڑنا زیادہ مشکل ہے جس کو آپ کو اپنی دل سے چھوڑنا ہو اور آپ کو خدا کی بات کو سننا ہو. اور شخص کی جگہ آپ کوئی جاب بھی لگا سکتے ہیں، شخص کی جگہ آپ کوئی ایسا خواب لگا سکتے ہیں، شخص کی جگہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں، میرے لیے کسی چیز کو چھوڑنا بہت آسان ہے لیکن کسی شخص کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں لوگوں کو پریفر کرتی ہوں. میرے لیے لوگ ضروری ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں مال و دولت پھر بن جاتا ہے لیکن لوگ ضرور. لیکن ان تمام حالات میں وہ کاغذ نکالتی تھی اور میں دیکھتی تھی کہ کیا وجوہات تھی. جب سب کچھ اوکے بھی تھا تو میں نے کیوں خدا کی آواز کو سنا؟ وہ کیا رات تھی جب خدا نے مجھ سے بات کی تھی؟ وہ کیا ورسز تھی جو مجھے یاد آئی تھی؟ وہ کیا خواب تھے جو خدا نے مجھے دکھائے تھے؟ میں ان کے بارے میں سوچتی تھی. اور جب میں دیکھتی تھی، جب میرا دل پریشان ہوتا تو میں کہتی تھی کیا ان میں سے کوئی چیز بدلی ہے؟ اور جب میں دیکھتی تھی ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں بدلی ہے تو میں کہتی تھی کیا مجھے واپس جانا چاہیے؟ کیا یہ جذبات ہے یا خدا کا پلان ہے؟ اور جب میں دیکھتی تھی کہ کوئی بھی چیز فضل کے کلام کے مطابق نہیں ہو رہی تو میں کہتی تھی نہیں، یہ صرف جذبات ہے اور میں اپنے جذبات کو قابو کر سکتی ہوں بجائے کہ میں خدا کے پرفیکٹ اور گریٹر پلان سے باہر نکلوں. میری زندگی آپ کے لیے ایک بہت بڑی زندہ مثال ہے. میں جذبات سے نکل کر آئی ہوں، میں غربت سے نکل کر آئی ہوں، میں فیملی کے ٹارچر سے نکل کر آئی ہوں، میں دھوکے سے نکل کر آئی ہوں، میں ریجیکشن سے نکل کر آئی ہوں، میں ریفیوزل سے نکل کر آئی ہوں، میں بیڈ کمپنی میری ویسے ایسا کبھی بھی نہیں ہوئی لیکن میں بہت ساری چیزوں سے نکل کر آئی ہوں. نیگیٹو کامنٹس، کوئی ایک شخص میرے اراؤنڈ نہیں تھا 2019 میں جو میرے لیے کوئی اچھا الفاظ بولتا تھا. کوئی ایک شخص، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، میرے گھر میں میرے بارے میں کوئی اچھا نہیں بولتا تھا. اور میں اپنے گھر میں مجھے ایک ایسا ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا جیسے ایک پاگل شخص کو دیا جاتا ہے. میرے عزیز، میرے گھر والے مجھے پاگل کہتے تھے. اور اگر آپ میں سے کسی کو کبھی پاگل کہا گیا تو آپ کو اس کا درد اور تکلیف پتا ہوگی کہ کس قدر برا لگتا ہے جب آپ ٹھیک کام کر رہے اور آپ خدا کی آواز سن رہے ہیں اور آپ کو کوئی پاگل کہہ رہا. لیکن کیا ہوا؟ کیا خدا نے میری زندگی میں کام کیا؟ اس وقت جب مجھے سب ہیٹ کر رہے تھے، جب مجھے ٹارچر دیا جا رہا تھا، جب میں بہت سارے ٹراما میں سے گزر رہی تھی اور کسی کو میری انڈرسٹینڈنگ نہیں مل رہی تھی، اس ٹائم میں نے کیا کیا؟ اس ٹائم میں نے اپنے آپ کو اکیلا شٹ کر لیا اور میرے لیے روز کام پر جانا بے حد مشکل تھا. میری انرجی نکلتی تھی. آپ کو پتہ ہے روز کھڑے ہو کے پڑھانا، 8-6 گھنٹے اسکول میں بول کے کلاسز میں پڑھانا، یہ بات مجھے پتا تھی کہ میں کتنی تکلیف سے گزرتی تھی. اگر آپ میری وہ والی تصویر دیکھیں جب میں اسکول میں پڑھاتی تھی اور آپ آج مجھے دیکھیں تو آپ کہیں گے دیر از اے بگ ڈفرنس. میری پرسنالٹی میں، میری چیزوں کے اپروچ میں. لیکن کیا ہوا؟ میں یوسف سے اپنے آپ کو اس لیے لنک کرتی ہوں کہ یوسف نے اپنی فیملی سے ہرٹ اٹھایا. سیم لائک می، میں نے اپنے بہت کلوزسٹ لوگوں سے ہرٹ ہے. مجھے غیروں کا ہرٹ اتنا ہرٹ نہیں کرتا ہے لیکن جب آپ کے اپنے رشتے دار، اپنے عزیز، آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ تمام لوگ مجھ سے کال کر کے دعا کرا رہے اسی پاگل شخص سے جس کو 2019 میں پاگل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. ہاللیلویا. تو لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. ٹرسٹ می، کبھی زندگی میں وقت ملا تو آپ کو بیٹھ کے اپنی گواہی سنو. مطلب کہ فوڈ سے لے کے کپڑوں سے لے کے میں نے ایک بہت بڑے بائبل کالج میں ایڈمیشن لیا تھا. جب میں نے اس وقت ایڈمیشن لیا تو کیا ہوا، میں نام مینشن نہیں کروں گی لیکن میرے اپنے بہت کلوزسٹ رشتے دار نے مجھے اتنا ڈیگریڈ کیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور انہوں نے کہا کہ تمہاری فیس کون دے گا، تم اس قابل ہو، اتنا شوق ہے نا بائبل اسکول کرنے کا تو اپنے پیسے خود بھرو. اینڈ ویری بیڈ کامنٹس. اور پھر کیا میں نے وہ بائبل اسکول چھوڑ دیا. میں کسی بائبل اسکول کی گریجویٹ نہیں ہوں میرے عزیزوں.
लेकिन बात आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप एक ऐसे शख्स से कलाम सीख रहे हैं जो लिविंग टेस्टिमनी है, जो खुद खुदा की बात को ऑनर कर रहा है। हमें बजाय कि हम अगर मैंने ठोकर से सीखा है तो मैं नहीं चाहती कि आप ठोकर से सीखे, आप मेरे तजर्बे से और वो खुदा के कलाम के तजर्बे से सीखना शुरू करें। और अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ठोकर खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। हम क्यों बार बार चोट खाएं और अपने दिल को रंजीदा करें, जबकि खुदा के कलाम में हर चीज का सलूशन लिखा हुआ है, हर चीज का सलूशन। आज मैं बड़े फख्र से कह सकती हूँ कि 2019 में सच में खुदा का रूह मुझसे बात कर रहा था और वो मुझे अपने पास बुला रहा था और वो बहुत सारी एक्साइटिंग चीजों को मुझे छोड़ने को कह रहा था, क्योंकि उसने मेरे लिए दी बेस्ट रखा हुआ था। मैं शुक्र करती हूँ उस नौकरी के लिए जो मैंने छोड़ दी, क्योंकि उसके बाद खुदा ने मुझे घर बैठे 100 गुना देना शुरू किया। मैं शुक्र करती हूँ उस शख्स को छोड़ने के लिए। उस शख्स में कोई बुराई नहीं थी, मैं आज भी उसका बहुत इज्जत से नाम लेती हूँ, उस शख्स में कोई बुराई नहीं थी। मैं शुक्र करती हूँ उस शख्स को छोड़ने के लिए, क्योंकि अगर मैं उसको ना छोड़ती तो आज मैं लॉ की प्रीचर होती, बजाय कि मैं ग्रेस की मिनिस्टर बनती ही। ट्रू वर्ड ऑफ गॉड को मैं अपने जज्बात के लिए गॉस्पेल को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी। आज आपके जज्बात आपको कमजोर दिखा रहे हैं, आज आपके जज्बात आपको वीक दिखा रहे हैं। जज्बात की बेसिस पर फैसला करना बंद करें, यूसुफ से सीखें। यूसुफ ने अपने जज्बात की बेसिस पर फैसला नहीं किया था, उसने खुदा को जज्बात पर नहीं चुना था। हम खुदा को, जब हम जज्बाती होते हैं, जब हम ये गीत गाते हैं, जैसे हम खुदा को दावत दे रहे थे, मैं नहीं गाऊंगी वरना आप सब हंसने लग जाएंगे और मैं हंसाना नहीं चाहती आप सब। तो जब हम जज्बाती हो रहे थे और हम कहते हैं यीशु हमें तेरी लोड़ है, और हम इस तरह के गीत गाते हैं और हम जज्बात में आके किसी कन्वेंशन, किसी कॉन्फ्रेंस, किसी सेमिनार में खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब हम उस जज्बात की स्टेट से निकलते हैं और कोई और हालात हमें हिट करते हैं तो हम खुदा को भूल जाते हैं। खुदा को आप जज्बात के साथ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो आपकी फीलिंग्स में नहीं रहता, वो आपकी स्पिरिट में रहता है। फीलिंग्स टेम्पररी हैं, चेंज हो जाती हैं। आपको आज अगर लेट खाना मिले तो आप गुस्से में आ जाएंगे। फीलिंग्स तो ऐसी चीज है, अगर आज आपकी नींद पूरी ना हो, कल आप देखें आप कितने गुस्से में होंगे। मुझे तो कोई अच्छा नहीं लग रहा था अगर मेरी नींद पूरी ना हो, अगर मुझे पसंद का खाना नहीं मिला, अगर मुझे मेरी स्लीप डिस्टर्ब कर दी गई है, तो फीलिंग्स तो फेक हैं। यूसुफ ने खुदा की बात को सुनना जज्बात की बेसिस पे नहीं किया था, क्योंकि उसका बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब था, इसलिए वो खुदा को फॉलो नहीं करता। और यूसुफ ने एक एग्जाम्पल सेट की है, वो बाप की कंपनी में रह के खुदा को फॉलो नहीं कर रहा, वो बाप से जुदा होकर भी खुदा को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसके दिल में खुदा रहता था। आमीन। आप देख रहे हैं, वो किसी के कहने पे फॉलो नहीं कर रहा। और पता है आपको, मैं आज ही खुदा के कलाम में से बात सीखी थी कि कुछ लोग एथिकल इंटेग्रिटी में चल रहे। इसका मतलब क्या? एथिकल इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि जब तक उनको कोई देख नहीं रहा वो गलत काम करते रहते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा गलत काम नहीं करते जो सबके सामने पब्लिक बन जाए, क्योंकि वो सिर्फ पब्लिक बदनामी से डरते हैं, वरना वो बैकग्राउंड में प्राइवेटली सब कुछ कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं एथिकल गुडनेस। लोगों को दिखाने के लिए आप गुड बने हुए सिर्फ, लेकिन आप लोगों से छुपा सकते हैं, खुदा से तो नहीं छुपा सकते। आप खुदा से नहीं छुपा सकते। यूसुफ को किसने इतना विजडम दिया? खुदा ने दिया। मैंने अपनी जिंदगी के ये 6 महीने डेडिकेट कर दिए कि मैं खुदा की आवाज को सुनूं। बाद में भी तो सुनना है, पहले क्यों ना सुनना? मैं आज तक कहती हूँ, मैं 2010 से फजल का कलाम जानती थी, लेकिन मैं खुदा की आवाज को सुन नहीं रही थी, क्योंकि मिरेकल्स हो जाया करते थे, खाने के लिए मिल जाया करता था, अच्छा घर खुदा ने दे दिया था, फाइनेंसेस खुदा ने दे दिए थे, तो मैंने खुदा की आवाज को सुनना बंद कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, जब मैं क्राइसिस में गिरी तो मैंने दोबारा खुदा को सुनना शुरू किया, और खुदा ने अभी तक की मेरी जो सारी जिंदगी अलाइंड हुई है, अगर आप देखें तो उसमें शैतान ने मुझे हर बार जब भी गिराया वो सिर्फ एक किस्म की टेम्पटेशन से गिराया, और मैं अपनी फीलिंग्स की वजह से गिरी। मुझे और कोई चीज कमजोर नहीं करती, जिस चीज में मैं कंफर्म होती मैं कंफर्म होती। और ये मैं आपको सिखा रही हूँ, सिखाती रही हूँ, अपने दिल की हिफाजत कर, अपने आप को टिड्डे देखने के बजाय अपने आप को खुदा के बेटे बेटियां देखने शुरू करें। आप ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। शायद आज आपके पास अच्छा पहनने के लिए नहीं, अच्छा खाने के लिए नहीं, कोई बात नहीं, मैंने भी यहीं से शुरू किया था। मैंने क्या कहा?
میں نے بھی یہیں سے شروع کیا تھا. ایک دفعہ میرے مینٹر میرے گھر آئے, یہ کوئی غربت کی سٹوری اس لیے ساری کہ آپ لوگ رونے لگ جائے, نو, آپ کو کنگڈم آف گاڈ سکھا رہی ہوں. شروع کہاں سے کیا تھا؟ آج اپریشیٹ کرنا اور تالیاں بجنا اچھی بات ضرور ہے, لیکن اس سے پیچھے کچھ ایئرز انوالو ہے. شروع کہاں سے کیا تھا؟ ایک دن میرے مینٹر ہے, we literally had nothing to serve him. ہمارے پاس سچ میں کچھ نہیں تھا کہ ہم ان کو سرو کر سکیں. اور میں شکر کرتی ہوں کہ ساری ترقی کا کریڈٹ صرف خدا کو جاتا ہے, میری تعلیم کو بھی نہیں جاتا ہے. اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ میں نے ریگولر یونیورسٹی کو سلیکٹ نہیں کیا تھا, میں نے ماسٹرز پرائیویٹ میں کی تاکہ میں اس کو بھی کریڈٹ نہ دوں. میری زندگی میں سے کوئی چیز نہیں جس کو میں کہوں میں اس چیز کی وجہ سے میں پرفیکٹ ہوں. نو, اٹ از کرائسٹ. یہ صرف خدا ہے. اور یوسف دیکھیں, حسن اور جمیل ہو کے بھی, خوبصورت ہو کے بھی, تو بھی خدا کی بات سن رہا ہے. میں نے کل لاسٹ ٹائم آپ کو کتنی اچھی بات سکھائی تھی. میں نے کہا وہ پوتیفر کے گھر میں کامیاب ہو رہا تھا, لیکن اگر وہ پوتیفر کی بیوی کے ساتھ سو جاتا تو وہ پوتیفر کی بیوی کے گھر کا حکمران رہتا, وہ کبھی ملک مصر کا حکمران نہ رہتا. شیطان آپ سے کمپرومائز ہی اس لیے کروانا چاہتا ہے تاکہ آپ اسی پوزیشن پر ہی خوش ہو جائیں. آپ تھوڑے سے بینیفٹ کو دیکھ کے, ایڈوانٹیج کو دیکھ کے سمجھے کہ دس از آل. نو میٹر آپ کی کیا ایج ہے, نو میٹر آپ کی کیا کاسٹ ہے, نو میٹر آپ کا کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, نو میٹر آپ کی کیا آپ کی ایجوکیشن ہے, یعنی نو میٹر واٹ اینڈ ویئر یو آر کمنگ فرام, آپ کہاں سے آ رہے ہیں, آپ کا پاسٹ کتنا ہی وکڈ, کتنا ہی ڈیمونک, کتنا ہی ڈپریسنگ کیوں نہیں ہے. اگر آپ نے خدا کی بات کو آنر کرنا شروع کر دیا ہے, آپ نے خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو پرائورٹائز کرنا شروع کر دیا ہے, اگر آپ نے سب چیزوں سے اوپر خدا کو رکھنا شروع کر دیا ہے, تو ٹرسٹ می خدا آپ کو اوپر رکھے گا. جب ہم سسٹم چلا رہے تھے, سوچیں, آپ سب امیجن کریں آپ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو آپ کی پوچھے بغیر ہی سارے فیصلے کر لیتے ہیں. کیا آپ ان کو اپنی کمپنی میں ٹاپ پہ رکھیں گے جو آپ سے پوچھے بغیر ہی فیصلے کر لیتے ہیں؟ بتائیے, کیا آپ ان لوگوں کو پروموٹ کریں گے جو آپ سے پوچھے بغیر ہی اپنے آپ کو, آپ کے پوچھے بغیر ہی آپ کے کاموں میں خود فیصلے کر لیتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. نیور نیور. ہر کوئی کہے گا نو, نو وے. آپ کیسے لوگوں کو پروموٹ کریں گے جو آپ کو پروموٹ کریں؟ خدا آپ کو کیوں پروموٹ کرے گا جب آپ نے خدا سے سارا کچھ لے کے تو پروموٹ شیطان کو کرنا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ خدا آپ کو ٹاپ پوزیشن پہ کیوں رکھے گا اگر آپ نے ٹاپ پوزیشن پر جا کے خدا کے کاموں کو ویلیو دینے کے بجائے شیطان کے کاموں کو ویلیو دینا ہے؟ میرے عزیزو, وہ کہتا ہے تجھے دن اور رات میرا دھیان رہے, تجھے اس سے نہ دائیں ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں ہاتھ مڑنا, تو خوب کامیاب ہوگا. خدا آپ کو بزنس اونرز بنانا چاہتا ہے, خدا آپ کو سکولز دینا چاہتا ہے. آپ کو پتا ہے میں جو آج میں کام کر رہی ہوں, میں بچپن سے اپنے لیے پروفیٹک ورڈز بولتی تھی. مجھے خدا نے یہ ویژن بچپن سے دیا ہوا تھا. خدا نے مجھے دیا ہوا تھا. یہ بات کچھ ریمائنڈ کرتے, کچھ ریکال کرتے ہیں کہ مائنڈ کو میموری سسٹم اس لیے دیا ہے تاکہ آپ خدا کی گڈنس کو یاد کرتے رہیں, اس کے بڑے کاموں کو یاد کرتے رہیں. میموری, خدا نے آپ کو میموری دی ہوئی ہے. یوسف اس میموری کو کیسے یوز کر رہا ہے؟ یوسف اس میموری کو ایسے یوز کر رہا ہے کہ وہ خدا کی گڈنس یاد کر رہا ہے, وہ ان ویژنز کو سوچتا ہے. یوسف اپنی میموری کو گڈ میں یوز کر رہا ہے, آل دوست کے ساتھ ہوا بہت برا ہے. میں یہ نہیں کہتی آپ کے ساتھ برا نہیں ہوا, میں یہ نہیں کہتی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی, آپ کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں تھا, آپ کے ساتھ جسٹس ہوا اور آپ غلط تھے. نو, آپ کے ساتھ برا ہوا ہوگا, بے شک ہوا ہوگا. آپ نے ریفیوزل, ریجیکشن اور بہت سارے ہرٹ کو اپنے اندر چھپا کے رکھا. لیکن میرے عزیزو, انفرگیونیس میں بھی نہیں چلنا ہے, معاف کرنا بھی سیکھنا ہے. یوسف ایک ہی وقت میں بہت سارے کام کر رہے ہیں. یوسف معافی میں بھی چل رہا ہے, جو کہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. اس کے بھائیوں کا ساتھ اس کا بیہیویئر, لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس لیے برا کیا کیونکہ یوسف کو ان پہ غصہ تھا. نو, وہ خدا کی ڈیوائن انسٹرکشنز میں چل رہا تھا. اگر اس کا دل برا تھا تو کیا وہ اپنے بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے ملک مصر میں سیٹل ہونے کی دعوت دیتا؟ سوچیں ذرا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو اپنے اندر گریس کو ایڈ کرنا ہوگا. خود اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں.
لیکن ڈونٹ مس یوز دا ورڈ. تھوڑا سا اور پڑھیں گے، اس کے بعد کلاس کو اینڈ کریں گے. یہاں پر وہ کہتا ہے اس نے کیا کیا، اس نے بہت زیادہ خوراک جمع کی. کہتا اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا، یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے حساب تھا. اور کال سے پہلے اون کے پجاری فوتیفر کی بیٹی آسنات کے ساتھ اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. اور یوسف نے پہلوٹے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کے لیے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی. سنیے گا، وہ کس میں رہ رہا تھا؟ وہ کوئی ایزی لائف نہیں گزارا قید خانے میں. وہ کس میں زندگی گزارتا 13 سال سے؟ مشقت میں. کس میں گزارا تھا میرے عزیزوں؟ مشقت میں. لائف اس کی ایزی نہیں تھی 13 سال میں. لوگ سمجھتے ہیں 13 سالوں میں اس کا دل لگ گیا تھا وہاں پر. نہیں میرے عزیزوں، اس کا دل نہیں لگا تھا. وہ غیر قوموں میں تھا، وہ خوش نہیں تھا، لیکن وہ خداوند میں خوش تھا. اس کا بھروسہ لوگوں پر نہیں تھا کہ وہ مجھے کامیاب کریں گے، وہ مجھے سنبھالیں گے، مجھے سرفراز کریں گے، وہ مجھے یہ کریں گے. اس کا بھروسہ اور توکل خدا پر تھا کہ خدا مجھے سرفراز کرے گا، اور جو ویژنز خدا نے مجھے دکھائے ہیں وہی مجھے ترقی دے گا. کتنی بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ہمیں ریزن کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیں 7 سال تک وہ خوراک جمع کرتا رہا. بھائی کب آئے ہیں؟ بھائی تب آئے ہیں جب ملک کنعان میں، میری بات غور سے سنیے گا اور اس کے بعد ہم اینڈ کریں گے. بھائی کب مانگنے آئے خوراک؟ جب ملک کنعان میں کھانا ختم ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن یوسف 7 سال سے حکمران بن چکا ہے. اگر یوسف کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نفرت ہوتی تو وہ ان 7 سالوں میں اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے باپ کو ڈھونڈنے کیوں نہ نکلتا؟ کیا وہ کچھ سپاہی بھیج کر اپنے باپ کو بتا نہیں سکتا تھا سچ کہ میرے باپ میرے بھائیوں نے مجھے بیچ دیا تھا اور میں زندہ ہوں؟ کیا وہ اپنی پاور کو یوز نہیں کر سکتا تھا؟ کیا فرعون نے سب چیزیں اس کے انڈر نہیں رکھ دی تھی؟ لیکن اس نے 1% بھی ایفرٹ نہیں کی اپنے بھائیوں کو اپنے پاس بلانے کی، ان پر حق جتانے کی، ان پہ روب جمانے کی. بلکہ اس نے کیا کیا؟ وہ اپنے کام میں جو خدا نے اس کی مشقت ختم کی تھی وہ اس میں مسرور رہا. تو خداوند میں مسرور ہے. آپ کن چیزوں میں مسرور ہونے لگے آج؟ کیا آپ خداوند میں مسرور ہیں؟ میں ایک لائف چینجنگ فیز میں انٹر ہونا چاہتی ہوں جہاں پر میں گریٹر لیول پر خدا کی پرفیکٹ پلان کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتی ہوں. میں تو لیس دین بیسٹ کے لیے کمپرومائز نہیں کروں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کا پلان پرفیکٹ. اور وہ کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ 2 بیٹے ہوئے اور یوسف نے پہلوٹے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی. تو اس کے بھائیوں نے اس کو ہرٹ کیا تھا، جس پین سے وہ گزرا تھا. اور دوسرے کا نام افرایم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں حلدار کیا. آپ کو پتہ ہے ابھی آپ نے اوپر پڑھا تھا نا کہ یوسف کا نام جو فرعون ہوتا ہے، فرعون اس کا نام تبدیل کر دیتا ہے. جب فرعون یوسف کا نام تبدیل کرتا ہے تو پتہ ہے وہ کیا نام رکھتا ہے؟ اس نام کا مطلب عبرانیوں زبان میں اس نام کا مطلب یہ ہے ایسا شخص جو ویژنز کو ایکسپلین کر سکتا ہے خدا کی طرف سے. کیسا شخص جو ویژنز کو ایکسپلین کر سکتا ہے. اس نے یہ نام رکھا تھا اس کا. فرعون نے یوسف اس کا نام تبدیل کر دیا تھا. اس نے رکھا تھا اور فرعون نے 45 آیت میں لکھا ہے اور فرعون نے یوسف کا نام صرف نات پتہ کیا نام تھا میں بول نہیں سکتی، اس نے میں بولوں گی بھی نہیں رکھا. اس نے اس کا نام چینج کر دیا. اور نام اس کا چینج کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پورے ملک مصر میں فیمس ہو گیا تھا کہ اس کا سکسیس اس ویژن کی ایکسپلینیشن جو خدا نے اس کو فرعون کی تعبیریں بتانے کے لیے استعمال کیا تھا وہ اس لیے خوب کامیاب کیا گیا. وہ کہہ رہا ہے خدا نے مجھے میری مشقت بھلا دی. وہ ٹارچر سے گزرا ہے لیکن اس ٹارچر میں اس نے ایکسکیوز تو نہیں بنا لیا. اس نے یہ تو نہیں کہا میں اس ٹارچر میں گزرا ہوں تو اب میں تو ایسا بیہیویئر رکھوں گا. آپ کو نہیں پتا یہ کیسے لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا ان کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے. اس نے تو یہ نہیں کہا کہ میں تو یہاں پہ
मैं तो भाई अकेला क्रिश्चियन हूँ, आई एम द ओनली वन जो जिंदा खुदा को मानता हूँ, तो मैं वीक ही रहूंगा, मैं कमजोर ही रहूंगा, मैं कामयाब नहीं होऊंगा। आपकी तरक्की आपके पुअर एटीट्यूड की वजह से रुक रही है। आपकी अनफॉरगिवनेस, शायद आपने आज तक माफ ही नहीं दी। माफ कर दे, मैंने दोबारा नहीं कहा कि घुले मिले, माफ जरूर करे। और फिर वो कहता है, और दूसरे का नाम इफ्राइम, ये क्या कहता है, खुदा ने मुझे मेरी मुसीबत के मुल्क में फलदार किया। कौन से मुल्क में? मेरी मुसीबत के मुल्क में। वो मुल्क को इसको पार्टीज नहीं करवा रहा था मेरे अजीजों, उसके मुसीबत के मुल्क। ये रेफरेंस हमें शो करता है कि देखिए, उससे पहले हम देख ही नहीं रहे कि यूसुफ ये सारे अल्फाज बोल रहा हूँ। आमीन। किस किस को समझ आई है कि हमने यूसुफ की पूरी ऑलमोस्ट कहानी पढ़ ली, लेकिन हमने यूसुफ के मुंह से मुशक्कत और मुसीबत और अनफॉरगिवनेस और ये बातें नहीं सुनी है। हम कब सुन रहे? जब वो इन सब चीजों से निकल गया, वो गवाही के तौर पे कह रहा है। फिर वो कहता है उसने अपने बेटों के नाम ही गवाही के तौर पे रखे हैं, ताकि जब बच्चों के नाम किसी ने पूछने थे तो उसने गवाही देनी थी कि ये मेरी जिंदगी में इसका नाम इसलिए और इसकी जिंदगी का नाम इसलिए। कहता है और अरजानी के वो 7 बरस जो मुल्क मिस्र में हुए तमाम हो गए, और यूसुफ के कहने के मुताबिक काल के 7 बरस शुरू हो गए। तब तक देखें, यूसुफ ने अपनी पावर का नाजायज फायदा उठा के अपने भाइयों को हरास नहीं किया। और फिर कहते हैं और सब मुल्कों में तो काल करा। सो कल हम खुदा के फजल से इसको कंटिन्यू करेंगे। अपनी क्लास को मिस मत कीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको कुछ और यूसुफ के पूरे ट्रेड्स पढ़ाऊंगी, ताकि आप सब बखूबी वाकिफ हो जाएं और आप अपने आप को टिड्डे देखने के बजाय, अपनी निगाह में कमजोर समझने के बजाय, अपनी निगाह में अपने आप को गरीब समझने के बजाय, आप अपने आप निगाह में अपने आप को बाबरकत देखना शुरू करें, क्योंकि आपको झूठ नहीं देख रहे, आप सच देख रहे हैं। क्योंकि जैसा खुदा यीशु मसीह है वैसे आप है इस जमीन पर। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।